अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सेनेट के मामले पर सीट एडजस्टमेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो गई, लेकिन जो ख़तरा है वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टला नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और अपने आप को नज़रियाती कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहते हैं हम खान साहब के साथ हर मामले के ऊपर डटे रहे, यहाँ तक कि जब 9 में आया उसके बाद भी हमने खान साहब ने जैसा किया जैसा कहा वैसा किया। लेकिन अब वो शदीद नाराज़ हैं पार्टी क़यादत से, वो शदीद नाराज़ हैं सेनेट टिकट्स देने के मामले पर जो फ़ैसला हुआ है, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो टिकट्स दी गई हैं, ख़ासकर मिर्ज़ा आफरीदी साहब की टिकट, वो दी गई है खान साहब की मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़। वो दी गई है पार्टी में कुछ रॉन्ग नंबर्स हैं उनकी मंशा के ऊपर, और ये कुछ साजिश उनको लग रही है जिसके ऊपर बड़ा सख्त स्टांस उन्होंने लिया है। कहते हैं कि जी इरफान सलीम साहब का नाम तजवीज़ किया गया था पार्टी की जो कोर कमेटी है उसकी जानिब से, और जो खान साहब तक जो नाम पहुँचे उनकी जो लिस्ट थी उनमें भी शायद इरफान सलीम साहब, क्योंकि वो बड़े नज़रियाती और ख़ान साहब के साथ हमेशा उनके नज़रिए के साथ डटे रहे, तो उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, उनका नाम सामने आना चाहिए था। लेकिन जब फाइनल लिस्ट सामने आई हैं जो सेटलमेंट के बाद भी, उसमें उनकी जगह मिर्ज़ा आफरीदी साहब का नाम लिख दिया गया है, जिनके ऊपर ख़ास तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 9 मई के बाद मजम्मत की गई, मजम्मती वीडियो जारी की गई उनकी तरफ से। ये भी जो पार्टी के नाला कारकुनान हैं उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब ने 9 मई के ऊपर मजम्मत नहीं की और सारी पार्टी उनके साथ डटी रही, तो फिर ऐसे शख्स को क्यों रिप्रेजेंट करने की इजाज़त दी जा रही है, टिकट दी जा रही है, जिसने ये स्टांस लिया खान साहब के स्टांस के ख़िलाफ़। फिर और भी बड़ी बातें इसके अंदर ये भी कह दिया है, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसमें, कि अगर इस फैसले को रिविज़िट ना किया गया और इसके ऊपर वजाहत ना दी पार्टी क़यादत ने, तो फिर ये जो तहरीक है वो कोई दूसरा मोड़ ले सकती है, और पार्टी के जो नाराज़ कारकुनान हैं वो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ कोई तहरीक भी चला सकते हैं। इस सब के ऊपर बात करते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सेनेट टिकटों के बहरान से निकल पाएगी? इससे गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पहले आप हमें थोड़ा सा समझाइएगा। सर, कल भी हम इसके ऊपर एक मुख्तलिफ एंगल से बात कर रहे थे, अब तो जो जो पार्टी अरकान हैं वो सामने आ गए हैं सेनेट टिकट के ख़िलाफ़ खुलकर। बैरिस्टर सैफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने शायद हेरा फेरी की है दरमियान में। ये सब कुछ मामला चल क्या रहा है? मिर्ज़ा आफरीदी साहब के पास ऐसी क्या बात है जो पार्टी उनको प्रेफर कर रही है? मैडम शेख, आपसे दरख्वास्त है कि जो आपने कहा है ना कि पार्टी में जो पार्टी जिस बहरान का शिकार है, इस बहरान पर बात करते हुए मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, मगर आपने इन हिंटों पर दोबारा मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना, ये मेरी दरख्वास्त है। अच्छा, तो अब है जी कि इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है, एजाज सैयद वापस आए हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, दोनों की नज़र कि कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। फिर सुनाता हूँ ताकि मामला क्लियर हो जाए। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। अब मैडम शेख, जानबूझकर बहरान पैदा किया जा रहा है या वाकई बहरान वाली बात है? पहला सवाल। बहरान पैदा करवाया जा रहा है प्रेशर पर, पसंद नापसंद की बुनियाद पर, या पैसों के ज़ोर पर, या खालिस्तन नज़रिए की बुनियाद पर? ये दूसरा सवाल है। बहरान का एंड रिज़ल्ट अपोजिशन जमातों की सीटों में इजाफ़ा मकसूद है, मतलब सेनेट में शहबाज जरदारी हुकूमत मज़ीद कंफर्टेबल पोजीशन पर आ जाए, या बहरान की आड़ में कोई पैसे वाला जीतने वाला है, या बहरान इसलिए पैदा किया जा रहा है कि पीटीआई से नशिस्तें छीनी जाएं एक या दो और? मैडम शेख, बहरान ख़त्म ना हुआ, बहरान तो वैसे ये है मसनूई बहरान। अच्छा, और बहरान ख़त्म ना हुआ या मसनूई बहरान, तो कोई यानी पीटीआई इससे कोई नहीं, 1 या 2 सीटें लूज़ कर जाएगी, बाकी क्या हो और ज़्यादा इसका हो सकता है। लेकिन मैडम शेख, इस कहानी को एक कुछ लोग इस तरह भी बयान कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अडयाला जेल है, इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं बैरिस्टर सैफ,
बैरिस्टर सैफ सैनेट इलेक्शन का हाल अहवाल बता कर 6 नाम बताते हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब कहते हैं ओके अनाउंस कर दें। इतने में वकील ज़हीर अब्बास साहब भी आ जाते हैं। बैरिस्टर सैफ वहाँ ज़रा सियाने आदमी निकले, उन्होंने कहा कि खान साहब एक मरतबा फिर मैं नाम बताता हूँ, आप ओके कर दीजिए। उन्होंने फिर बताया और इमरान खान साहब ने ओके कर दिया। अब बैरिस्टर सैफ अडयाला जेल से निकलते हैं और यहाँ से बहरान शुरू होता है। वो अनाउंस करने की बजाय वो अली अमीन गंडापुर साहब को टेक्स्ट करते हैं, बताते हैं कि ये नाम जो हैं ये इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कर दिए हैं। और उसके बाद ये बहरान पैदा होता है और बहरान की वजह सिर्फ मिर्ज़ा अफरीदी साहब नहीं है, मिशाल यूसुफजई साहिबा भी हैं। मिर्ज़ा अफरीदी साहब पे तो कहते हैं कि ATM हैं या पैसे वाले हैं, लेकिन मिर्ज़ा अफरीदी साहब वो आदमी हैं कि जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना भी चाहे तो वो फिर भी मुंतखब हो सकते हैं अगर मिर्ज़ा अफरीदी साहब का जुगाड़ लग गया, और वो उन लोगों में से हैं। मिशाल यूसुफजई आपको पता है मैडम शेख, अलीमा खान साहबा और अली अमीन गंडापुर साहब उनके मुखालिफ हैं, और अगर अलीमा खान साहबा मुखालिफ हैं तो ज़ाहिर सलमान अकमल राजा साहब भी मुखालिफ हैं। बुशरा बीबी की फेवरेट है मिशाल यूसुफजई, और आपको पता है एक मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो 26 नवंबर के मार्च के वो जो फ़ाइनल कॉल के हवाले से इन्होंने चंद बयानात दिए थे, तो उस पर उन्होंने इन्हें एडवाइज़रशिप से या अपने मुआवन से हटा दिया था। फिर इमरान खान साहब ने उन्हें कहा, फिर उन्हें रखा, फिर हटा दिया। मिशाल यूसुफजई साहबा का एक प्रॉब्लम ये भी हुआ, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बुशरा बीबी की फेवरेट है, इमरान खान साहब उनके पीछे हैं। ज़ाहिर है बुशरा बीबी अगर उनके पीछे हैं तो इमरान खान साहब भी। उनको तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा नहीं मिल रहे थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से अली अमीन गंडापुर से जो नाराज़ MPs हैं वो बने उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा, और उन्होंने पेपर दाखिल किए सैनेट के। अब मैडम शेख मिर्ज़ा अफरीदी साहब और मिशाल यूसुफजई ये दो वाहिद हैं। कहा जा रहा है ये इमरान खान साहब का फ़ैसला था। अलीमा खान साहबा इसको चैलेंज कर रही हैं, सलमान अकमल राजा साहब पीछे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की हिमायत हासिल है, और वो सारे चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान साहब को। मिर्ज़ा अफरीदी साहब पे पार्टी के अंदर इख्तलाफात है, लेकिन ऊपर की सतह पर कोई इख्तलाफ नहीं है। बड़ी वजह मिशाल यूसुफजई हैं, और इरफान सलीम साहब जो हैं वो ज़ाहिर उम्मीदवार हैं, और 2 ख़वातीन जो मिशाल यूसुफजई की जगह कवरिंग कैंडिडेट या दूसरी खड़ी हैं वो भी नहीं हो रही। तो अब सूरत हाल ये है कि दुख ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आखिरी चंद जुमले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो मंडियां लगती थीं, ख़रीदो फ़रोख्त होती थी, ब्रीफ केस भर कर लोग जाते थे और सेंटर बनकर इन 2 सूबों से आ जाते थे, वो कल्चर ख़त्म हुआ। बलूचिस्तान का जिक्र आया तो सरफराज बुगटी साहब, आपको मैंने ड्राइविंग करते हुए देखा और आप बहुत अच्छा गा रहे थे, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, तो वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद ये मंडियाँ ख़त्म हुई और ये ख़रीदो फ़रोख्त ख़त्म हुई। लेकिन आज इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कोई इतना शफाफ कल्चर नहीं है, लेकिन ये बहैसियत सूबे की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पोजीशन पे है, ज़ाहिर है 3.5 साल बड़ी मुश्किल में है, पार्टी एक अजीब व गरीब कशमकश में है। तो सूरत हाल ये होगी कि कोशिशें हो रही हैं इस वक्त भी, और बड़ी शदीद कोशिशें हो रही हैं इमरान खान से मिलने की, और उनसे उन लोगों के मिलने की कि जो इस पे एतराज़ करते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो फिर भी, और अगर ये कोशिशें करने वाले कामयाब मतलब फिर भट्टी साहब अभी तक ये जांचने का कोई तरीका नहीं है कि वाकई में मिर्ज़ा अफरीदी का नाम खान साहब का तायीद शुदा है या नहीं है? मैडम शेख, इस वक्त जो अंदर की खबरें हैं वो यही हैं कि ये 6 नाम मिर्ज़ा अफरीदी, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी, फैसल जवेद, आज़म सवाती, मिशाल यूसुफजई, ये इमरान खान साहब के नाम हैं। अच्छा। अभी तक ये है। इनको चैलेंज कर रही हैं अलीमा खान साहबा, सलमान अकबर राजा और अमीन गंडापुर, और वजह
صرف اور صرف مشال یوسفزئی ہے. مرزا افریدی صاحب پہ تو 90 پارٹی کے کارکن تنقید کر رہے ہیں جو وہ ورکر ہیں, لیکن 90% پارٹی متفق ہے, کیونکہ نہیں سر وہ آج تو کارکنوں نے بڑی ہارڈ ہٹنگ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ ہم تحریک کو کوئی اور موڑ دے دیں گے, ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. انہوں نے بڑی سیریس کانسیکوینسز کی وہ دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حل ہو جائے گا؟ کوئی اتنا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کچھ موڑ دے دے یا کچھ کریں گے. یہ اس قابل ہے کہ یہ جو بلا مقابلہ ہونے والا ایک سلسلہ تھا وہ رک جائے گا, اور ایک آدھ سیٹ اور دوسری جماعتوں کو مل جائے گی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ان کے پیچھے کیا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے, یہ چند دنوں کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا. اب آپ نے مجھے کہا ہے سوال پوچھنا نہیں ہے, تو میں آپ سے زیادہ سوال بھی نہیں پوچھ سکتی. مسئلہ اس کا یہ ہے. بے نظیر, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو کارکنان نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور سنگین نتائج کی بات کی ہے, اپنی قیادت کو ہی دھمکی دی ہے, یہ اتنی زیادہ وریسم بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ سینٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, مجھے تو یہ پالیسی سمجھ نہیں آئی پی ٹی آئی کی, اور یہ اسٹریٹجی جو کیلکولیشنز کی جا رہی تھیں وہ یہ کی جا رہی تھیں کہ اپوزیشن کو تقریباً 4 سینٹ کی سیٹیں مل سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہم پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے کون کس کو ووٹ ڈالے گا, بہت سے انڈیپینڈنٹس بھی ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن تقریباً 4 بنتی تھی جس سے ان کو 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے. لیکن اس ایڈجسٹمنٹ کے بعد میرے خیال سے ایک ایڈیشنل اور ایک زیادہ اپوزیشن کو سیٹ مل گئی ہے. تو پی ٹی آئی کو جن کی اکثریت ہے کے پی اسمبلی میں, جن کے پورے نمبر ہیں اور بڑی زیادہ اکثریت ہے, ان کو تو الیکشن ہونے دینا چاہیے اور ان کو اپنی ہر ایک سیٹ کے لیے لڑنا چاہیے. جو مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ شاید کوئی تھوڑا بہت خوف ہے کہ ہماری پارٹی میں سے لوگ بہت سے شاید ہمیں ووٹ نہ دیں, یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ دیں ہمیں ووٹ, جس کی وجہ سے ہمیں یہ پوری 6 سیٹیں بھی نہ مل سکیں, جس کی وجہ سے شاید یہ ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے. جہاں تک یہ احتجاج جو ہو رہا ہے لینا, دیکھیں اس وقت جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی, وہ جو ایک بہت بڑا احتجاج جو پلان کر رہے ہیں جو شاید 5 اگست کو ہے, اس پہ میرے خیال سے اس کا اثر پڑ سکتا ہے. کیونکہ یہ جو عرفان سلیم صاحب ہیں, جن کا پہلے نام آ رہا تھا اور بعد میں ان کا نام ٹکٹ سے ہٹا دیا گیا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ پی ٹی آئی کے پشاور کے صدر ہیں ڈسٹرکٹ کے, اور ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, پشاور سے جو ریلی نکلتی تھی یہ اس کو لیڈ کرتے تھے. تو وہ جو آن گراؤنڈ موبلائزیشن ہے, اس طرح کے جو لوگ ہیں جو آئیڈیولوجیکل بھی ہوتے ہیں پارٹی میں, ان کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے اس قسم کے احتجاج کرنے ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اکثر احتجاج کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آتے ہی خیبر پختونخوا سے ہیں, تو نمبر افیکٹ ہو سکتے ہیں میرے خیال سے لینا. اور دوسری چیز, کیونکہ یہ کنفیوژن ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نام فائنلائز کیے نہیں کیے, ابھی تک عمران خان صاحب کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ اگر آپ کھولیں تو وہاں پہ جو ایک ٹویٹ پڑی ہے, آخری ٹویٹ ان کی, اس کی آخری لائن پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ پارٹی پہ چھوڑ دیا ہے کہ پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ سینٹ کی نومینیشنز جو ہے وہ کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی, وہ آپس میں بیٹھ کے کنسلٹیشن کر کے فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ جو فال آؤٹ ہوگا, اس کا جو کانسیکوینسز ہوں گے, میرے خیال سے وہ جو غصہ ہوگا کارکنان کا اس وقت, وہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ آ کے ان کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا, اور عمران خان صاحب پہ ظاہر سی بات ہے, اور وہ اکثر اس طرح کی چیزوں میں ایسے ہی کرتے ہیں, فیصلہ کر کے بعد میں کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا نہیں. تو میرے خیال سے اس کے کانسیکوینسز ضرور ہوں گے, اور خاص طور پہ یہ جو اب احتجاج ہونے جا رہا ہے اس پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو لیڈ نہیں کرنی اس احتجاج کو, یہ تو پارٹی نے ہی لے کے جانا ہے, تو میرے خیال سے اس کا ایک ایشو بنے گا یہ. اور آپ کو نہیں لگتا پارٹی اس معاملے کو سمیٹ بھی پائے گی؟ علینا بڑا انپریڈکٹیبل ہے, میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرنا, ان کے جو ورکرز ہیں, ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, انہوں نے ثابت بھی کر دیا 8 فروری کو الیکشن کے دن. تو اس لیے بڑا مشکل ہے. بہت سی ہم جب سے پچھلے 2 سالوں سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں یہ مسئلہ ہو گیا تو وہ مسئلہ ہو گیا, لیکن جب احتجاج ہوتا ہے تو اکثر ان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو کچھ ریزیلینس دکھائی ہے پی ٹی آئی نے میرے خیال سے پچھلے 2 سالوں میں, تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس قسم کا افیکٹ ہوگا. اچھا, یہ اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ دیکھیے پی ٹی آئی تو ایک کنفیوژن کا دوسرا نام بنتی جا رہی ہے. کون سا ایسا ایشو ہے جہاں پی ٹی آئی میں کنفیوژن نہیں پایا جاتا, ماں سوائے عمران خان صاحب کی شخصیت کے علاوہ, کہ عمران خان ایک بات کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو مل کر آتا ہے وہ ایک بات کرتا ہے, وہ ورکر سپورٹر بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے خان صاحب نے یہی بات کی ہوگی. اب وہ چاہے بیرسٹر سیف ہوں, علیمہ خان ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں,
تو پی ٹی آئی میں یہ جو بحران ہے، یہ ایک بحران ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا بحران کھڑا کر دیا جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا بحران۔ اب یہ کہ وہ 6 نام کون سے تھے اور پھر یہ آفریدی صاحب کا، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، ایون جو بہت سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ملک سے باہر ہیں، ان کے ٹاک شوز اگر آپ سنیں، ان سب میں اس بات پر شدید رد عمل ہے، یہ جو آفریدی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، یعنی وہ لوگ، اور یہاں تک میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ غلط ہے، تو بھی یہ فیصلہ غلط ہے۔ میں نہ آفریدی صاحب سے واقف ہوں، نہ یہ جو ان کے دوسرے کینڈیڈیٹس تھے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مجھے ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آ رہی اس کے اندر۔ چونکہ اب پارٹی کی ایک تو چیز یہ ہوتی ہے نا کہ اگر پارٹی پہ چھوڑا خان صاحب نے تو پارٹی کا اسپوکس مین کون ہے، اور وہ اسپوکس مین پارٹی کی اگر یہ پولیٹیکل کمیٹی کے پاس گیا تو پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا، کسی دوسری کمیٹی کے بعد گیا، تو اب بیرسٹر سیف تو علی امین گنڈا پور کے اسپوکس مین ہیں، کیا بیرسٹر سیف کے سپورٹ تھا یہ سارا کام اور انہوں نے وہ کیا کمیٹی نے؟ تو ایک کنفیوژن ہے۔ دیکھیے جو اگر نظریاتی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نظریاتی اپنے، احتجاج 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاجی تحریک میں شریک نہ ہوں، آپ گھر بیٹھ جائیں، اس کا انٹرسٹ، جیسے ابھی بے نظیر جن کے بارے میں کہہ رہی تھیں، اگر اس نے اتنے جوش اور ولولے سے کام کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہو تو وہ پارٹی کے خلاف تو نہیں کھڑا ہوگا، لیکن وہ پارٹی کے لیے وہ جوش اور جذبہ نہیں رکھے گا جو وہ آج سے پہلے رکھتا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا، بہت سی تحریکوں میں دیکھا ہے ہم نے، اس میں جو ورکر بعد میں ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے وہ ڈسلوژن ہو جاتا ہے یا سائیڈ لائن ہو جاتا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کنفیوژن کو عمران خان صاحب کو دور کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ کنفیوژن دور نہیں ہوگا، اور اگر خان صاحب نے دور نہیں کیا تو یہ بحران بڑھے گا، اور وہ بڑھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، یہی نہیں ہوتا کہ صرف سینٹ کے الیکشنز یہ ہوں۔ پی ٹی آئی فرام دا ڈے 1 ان خیبر پختونخوا، آپ دیکھیں کہ کون سا چیف منسٹر ہے جو کنٹروورشل نہیں ہوا، پرویز خٹک اٹھا لیں، محمود خان اٹھا لیں، علی امین گنڈا پور اٹھا لیں، اس میں تو پی ٹی آئی خاص طور پہ کیونکہ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت اس میں، اور پچھلے 3 ٹینیور وہ جیتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ اختلافات بھی وہیں پائے جاتے ہیں، چونکہ سب سے زیادہ طاقت بھی ادھر ہی ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں خان صاحب کو ایک بہت کلیئر کٹ پوزیشن لینی پڑے گی۔ سر کیونکہ آپ دوسری دفعہ دورہ خان صاحب کیسے کلیریفائی کریں؟ کہا تو جا رہا ہے یہ جو نام ہے یہ لسٹ خان صاحب نے دی ہوئی ہے، لیکن اس کی تصدیق کیسے ہو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ان کے مجھے نہیں پتا، ان کا اگر آفیشیل اکاؤنٹ جو بھی ہینڈل کر رہے ہیں، اس آفیشیل اکاؤنٹ پہ ایک خان صاحب کے حوالے سے، اب ظاہر ہے وہ تو جب تک سامنے نہیں آتے۔ سر وہ ٹویٹر کا جو آفیشیل خان صاحب سے رابطہ ہی اندر کسی کا، یا بہنیں جا کے ملتی ہیں یا کچھ وکلا مل لیتے ہیں جیسے بیرسٹر سیف اب گئے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تو کیسے کلیریفائی کریں خان صاحب؟ دیٹ از مائی کوسچن۔ دیٹ از وائی کہ خان صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کا سنگل اسپوکس مین کون ہے، اچھا ان کا واحد اسپوکس مین کون ہے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو پارٹی درست مانے، باقی سب کو وہ روک دیں کہ وہ ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرے۔ اس طرح کنفیوژن دور ہوتا ہے۔ جب آپ 4 لوگوں کو یہ اختیار دے دیں گے کہ باہر جا کے آپ نے جو بات میں نے کہا آپ سے کیا نہیں کیا، باہر جا کے میرے حوالے سے بات کریں گے تو کنفیوژن بڑھے گا۔ تو خان صاحب ایکچولی کنفیوژن بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہر مرتبہ خان صاحب کے پاس خبریں تو آتی ہوں گی کہ علیمہ خان بھی میرے حوالے سے بول رہی ہیں، سلمان بھی میرے حوالے سے بول رہے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی بول رہے ہیں، تو کسی ایک کو مقرر کریں نا کہ بھائی آپ بولیں گے، صرف میرے حوالے، اور کوئی نہیں بولے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اعزاز آپ کہیے گا یہ جو کنفیوژن ہے یہ اس کا بینیفیشری کون اور کیسے بینیفیشری ہو سکتا ہے؟ دیکھیے علینا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں پرٹیکولرلی سینٹ کے انتخابات میں جو روپے پیسے کا جو لین دین ہے اس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کچھ ذمہ داری ہم میڈیا کے لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ ہم اس کے اوپر کم بات کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں لوگوں کے اوپر اور بہت بڑی بڑی رقوم کی ادائیگیاں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہارڈ کور ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے، اور ظاہر میڈیا بھی احتیاط کرتا ہے کہ جب ایویڈنس ہارڈ کور نہ ہو
پاکستان کی اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, لوگوں کے جو پیسے ہیں ان کو ٹریک کرنا آسان نہیں ہے, تو اس لیے تھوڑا سا میڈیا بھی احتیاط کرتا ہے, ذمہ داری بھی ہے لیکن احتیاط بھی کرتے ہیں. ویسے کہنا ہے I'd respectfully differ sir. ویسے ہم بڑی بات کرتے ہیں, جب بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سینٹ میں کس طرح سے, اب تو ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے نا پیچھے جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آیا تو I think we've talked about it enough. It's an open secret. نہیں, میرے خیال میں علینا, میری دیکھیں بات تو ہم رائے تو دیتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن ہارڈ کور انفارمیشن کس نے کتنے پیسے لے کے کس کو ٹکٹ دیا, کبھی ہم یہ بات تو نہیں کرتے نا کہ اس کے پاس اس کے لیے آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے. ہاں کوئی لیک انفارمیشن کر دے, کوئی ویڈیو دے دے یا کوئی اور کر دے, وہ آ جاتی ہے ایک چھوٹی سی معلومات, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں لگ رہا ہے, کس نے کس کو کتنا پیسہ دیا, یہ باتیں اس طرح سے پبلک گفتگو کا ایسا نہیں ہوتی, لنگر گپ ضرور چلتی ہے, سوشل میڈیا پہ بات چیت ہو جائے گی. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دیکھیے جب بھی سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو یہ پیسوں کے لین دین کا معاملہ آتا ہے, پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا اسمبلی میں, اور اس میں کچھ اس علاقے کی روایات کا بھی ذکر ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی تو خواجہ شیراز ایم این اے, ابھی بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے, تو وہ ناراض تھے شروع میں, تو ان کی کچھ شرائط تھیں, وہ سابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ناراض تھے, تو ان کو منانے پرویز خٹک صاحب, مراد سعید صاحب ان کے گھر پہ آ گئے. میں ان کے گھر پہ بیٹھا تھا, تو میرے لیے بھی آڈ تھا کہ میں اب کسی کے گھر بیٹھا ہوں, اور مجھے بھی سمجھ میں آ گیا تھا وہ کیوں آئے ہیں. تو وہاں پر پرویز خٹک صاحب سے میری اس وقت بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کے لوگ تو بڑے آسان ہیں, جو آپ بات کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں پیسوں کا بڑا لین دین ہے. اور انہوں نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ سینٹ میں تو ہم اوپنلی پیسے مانگتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. تو یہ میں جو پرویز خٹک صاحب ہیں, یہ بڑے ذمہ دار سیاستدان ہیں, اور آج بھی ان کی ایک پوزیشن ہے, یہ اس بات کی میں نام اس لیے لیا کہ میں کوئی بھی اس بات سے ویریفائی ان کو کر سکتا, اور بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, بڑے ظاہر وزیر اعلیٰ بھی رہے. یہ جو ابھی واقعہ ہوا, اور آپ کا جو مین سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بحران سے نکل پائے گی یا نہیں. دیکھیے بحران, اگر آپ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی چلے جائیں تو سیٹوں کی تقسیم پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا بحران تھا. 2018 میں بھی آپ کو یاد ہو عمران خان کے گھر کے بنی گالہ میں وہاں پر احتجاجی دھرنا دیا گیا بعض امیدواروں کی طرف سے, اور یہی کہا جاتا تھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم غلط ہوئی ہے, یہ بحران ہو جائے گا اور یہ تو کام خراب ہو جائے گا, پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا. ہوا بھی, لیکن پی ٹی آئی کی ایک سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے اور وہی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی صرف ایک بندے کا نام ہے, وہ عمران خان ہے. جب بھی پی ٹی آئی کہ لوگوں کو پتہ لگے گا, یا کوئی کبھی امید بنی کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں, یا وہ کوئی باہر نکل آئے, اگر کبھی نکل آئے, تو پھر یہ جو جتنے بھی پارٹی کے اندر تقسیم ہے, کریکس ہیں, اختلافات ہیں, وہ سارے ختم ہو جائیں گے, اور یہ پارٹی اگین اس بندے کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جائے گی. چونکہ خود مرکزی لیڈر موجود ہیں, وہ جیل میں ہے, ظاہر ہے اس کو سزا ہوئی ہے, وہ جیل کاٹ رہا ہے, جو اس کے نامنیز ہیں وہ باہر ہیں, اور اس سارے معاملے میں خود خان صاحب کے اوپر بھی اور جو ان کے نامنیز بھی ہیں ان کے اوپر پیسوں کا الزام رہا ہے کہ ٹکٹیں اس کو دی جاتی ہیں جو پیسے زیادہ دیتا ہے, اے ٹی ایم کا ریفرنس ہے, اور یہ ان کے اوپر بھی اور باقی ہمارے جو پولیٹیکل رہنما ہیں ان کے اوپر بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مزید بات بھی اس کے اوپر کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا بھٹی صاحب, کھل کے کیوں نہیں بات ہو رہی ہے آپ کے خیال میں اس کے اوپر بھی, اگر واقعی آپ کے خیال میں یہ معاملہ ہے تو؟ میڈم شیخ, بہت کھل کر بات ہوئی ہے. میں نے جیسے بتایا کہ پارٹی کو تھریٹن تو نہیں کیا نا پارٹی کارکنان نے, یا اس طرح سے کچھ کہا تو نہیں, کانسیکوینسز کی دھمکی تو نہیں دی پارٹی کو؟ نہیں, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بندوق کا رخ کہیں اور ہے اور گفتگو کہیں اور ہو رہی ہے. اور یہ اب کوئی ایک نہیں ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کی ہے. وہاں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں نے جیسے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکمل راجہ صاحب, یہ پارٹی کے اندر چاہتے ہیں کہ مشال یوسف زئی کو سینٹ کا ٹکٹ نہ ملے یا وہ نہ بنے. تو سر اب تو ملا بھی نہیں نا, اب تو جو فائنل لسٹیں آئی ہیں ذرائع کے مطابق اس میں مشال صاحبہ کا نام بھی نہیں ہے.
تو یہ کون سی لسٹیں ہیں؟ وہ لسٹ جو عمران خان صاحب والی کہ وہ لسٹ جو ابھی انہوں نے باہر سے کی ہوئی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ایک پرابلم ہے کہ ایک تو یہ، دوسرا مرزا افریدی صاحب سر لوگوں کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ ہر دفعہ یہ آتا ہے کہ جی خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، تو خان صاحب ان کے خلاف فیصلہ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال میں ان کی خود بھی کہیں نہ کہیں ہوگی. نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیے صورتحال ایک بڑی ہم بڑے آسانی سے اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں. عمران خان بنی گالا بیٹھا ہے کہ فیصلہ کر لے. عمران خان صاحب کے 5 بندے ملنے جاتے ہیں، اس میں سے 2 جا پاتے ہیں، 3 نہیں جا پاتے. وہ 3 کیوں نہیں جا پاتے؟ وہ 2 ہی کیوں بار بار ملتے ہیں؟ اور وہ 2 ہی بار آ کر 2 مختلف باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور 2 ہی بار آ کر کیوں کنفیوژن پھیلاتے ہیں؟ تو یہ بڑا ایک لمبا پروسیجر ہے، رانگ نمبرز کا، بروٹس کا، اختلافات پیدا کرنے کا. اور ظاہر سینٹ ہے، سینٹ کی وفاقی حکومت کو ایک ایک سیٹ کی ضرورت ہے. تو پہلے تو وہ مال غنیمت بانٹ کر 5 لی. سر وہ جو آج ارکان ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم آپ کو 7-8 سیٹیں دلوا دیتے اگر آپ نظریاتی کارکنان کو. چلے ہم ان کے دعوے کے اوپر نہیں کرتے، کبھی جذباتی بھی ہو جاتا ہے کارکنان، لیکن مجھے یہ بتائیں مطلب آپ صاف یہ کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے گا. یہ جو پریس کانفرنس کرنے والے ہیں یہ کہاں سے 8-9 سیٹیں دلوا دیتے ہیں؟ اور یہ کہاں سے، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا نہ ان کے اخلاص پر یا ان کے خلوص یا ان پہ چھوڑیے، کیونکہ ہم کل اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں ویسے. ہم کل اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں ویسے بھٹی صاحب. لیکن مجھے یہ بتائیں نا، پھر آپ اگر کارکنان کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ 2 ہی لوگ کیوں ملنے جاتے ہیں، یعنی پھر آپ یہ بھی اشارہ کریں کہ بیرسٹر سیف صاحب میں بھی کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، جو اندر کچھ اور بات کرتے ہیں باہر آ کے کچھ اور بتاتے ہیں. میڈم شیخ آپ میرے اشاروں پہ جا رہی ہیں. میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ ایک لسٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، علیمہ خان صاحبہ کی، اور ان کی سلمان اکمل راجہ صاحب کی. صحیح ہے. ایک لسٹ ہے جو بیرسٹر سیف اور عمران خان وہ لے کے آئے ہیں. اب یہ ایک دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، جو عمران خان صاحب سے ملے یا جو خیبر پختونخوا میں بیٹھے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مختلف لسٹیں ہیں اور بیرسٹر صاحب، لیکن یہ طے بات ہے، نہیں سن لیجئے نا، یہ طے بات ہے کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مصنوعی بحران ہے، جان بوجھ کر پیدا کیا جا رہا ہے. اور 90% پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج کیا کر رہے ہیں اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پارٹی مشکل میں ہے، عمران خان جیل میں، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. لیکن بنیادی بات یہ ہے میڈم شیخ کہ جب اگر مثال کے طور پہ بڑے جو 2 کہتے ہیں اور اس میں ایک وکیل بھی یہ کہے کہ عمران خان کی لسٹ ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی امیر آدمی کو ٹکٹ نہیں دیے؟ مصنوعی بحران سے کیا حاصل، مصنوعی بحران سے کس کو کیا حاصل ہوگا، یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں. حکومت کو 1-2 اور مزید سیٹیں مل جائیں گی. اچھا، اور یہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رانگ نمبرز ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں حکومت کی ایما پر ان کو سیٹس دلوانے کے لیے؟ اللہ بھلا کرے، ساری رات روندی رہی اور اینڈ نہیں تو سر نہیں، آپ نے کہا 1 منٹ نا، ظاہر ہے میڈم شیخ کہ ظاہر ہے میڈم شیخ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور شروع میں کہہ رہا ہوں کہ پھر سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں سیف صاحب، گنڈا پور صاحب اور علیمہ خان صاحبہ جنہوں نے خان صاحب کی جو لسٹ تھی اس کے خلاف آ کے کوئی لسٹ دے دی، اپنے نام دے دیے، وہ کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ خان صاحب کے خلاف کر رہے ہیں سارا کچھ. میڈم شیخ آپ دوسری طرف کیوں نہیں جاتی کہ اگر دوسری طرف کوئی کھڑے ہیں، وہ کون ہے سر؟ دوسری طرف کھڑے ہو کر ان کو اپوز کر رہے ہیں تو وہ نہیں دوسری طرف جا سکتے حکومت کے ساتھ؟ وہ کون ہے سر؟ کوئی نام اگر آپ مجھے بتائیں. اور ادھر اگر 2-3 میں سے ایک جو شرارت کر رہا ہے وہ نہیں جا سکتا حکومت کے ساتھ. یہ میڈم شیخ ایک میں نے کہا ہے نا کہ کہانی آپ الجھائی گئی ہے. اب اس میں اب ساروں کو تو نہیں ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتے، لیکن 1-2 رانگ نمبر ایسے ہیں جو سارا معاملہ خراب کر رہے ہیں. سر تو یہ مصنوعی بحران کیسے ہوا؟ ہاں دوسری طرف کون اگر آپ سیٹ ہی لوز کر جائیں گے تو یہ تو مکمل ہو گیا بحران. وہ کہہ رہے ہیں نا مینوفیکچرڈ بحران ہے بیسیکلی. بٹی صاحب دوسری طرف کون کھڑے ہیں ذرا یہ بھی سمجھائیے گا. مصنوعی بحران میں مظہر بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سینٹ تک ہے، اور سینٹ کی ظاہر جیسے اعزاز نے بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کب کوئی بڑی فیئر سیٹیں دی تھی، لیکن یہ میٹر نہیں کرتا، چند دن کے بعد بھول بھلا جائیں گے. لیکن یہ اس سینٹ کی نشستوں کے لیے ہے کہ 1-2 اور مل جائیں. لیکن بھٹی صاحب وہ بحران جو آپ جس کو مصنوعی کہہ رہے ہیں یہ صرف سینٹ کا بحران ہے، ظاہر ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہے، لیکن آلریڈی 90 ڈیز اور 5 اگست والا کنفیوژن تو ابھی تک موجود ہے.
تو بحران تو ایز سچ تحریک انصاف میں تحریک کے حوالے سے بھی ایک بحران ہے، ایک اور خود پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبانی یہ باتیں آ رہی ہیں، یہ کسی اور کی زبانی نہیں آ رہی. تو وہ بحران کی سچویشن ایک ایسے موقع پہ جب آپ ایک تحریک میں جانے والے ہیں. سر وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن بھٹی صاحب نے کہا نا ان سے زیادہ سوال نہیں کرنے ہم نے، تو زیادہ سوال نہیں. بس بھٹی صاحب بس ایک بتا دیں، یہ 3 تو آپ نے بتا دیا، بس ادھر بتا دیں دوسری طرف کون کھڑا ہے. ابھی اور زیادہ نہیں کرنے، ابھی اور زیادہ نہیں کرنے. بھٹی صاحب نے جو کہا ہے اس کا احترام ہے، ابھی میں نے اور زیادہ سوال نہیں کرے. وائنڈ اپ کریں میڈم صاحب. بھٹی صاحب آپ کے سامنے جی آئی ٹی بیٹھا دی گئی ہے. اچھا یعنی ابھی اور سوال نہیں کرنے. بھٹی صاحب دوسری طرف کا تو بتا دیں نا. بس کر پگلی. بھٹی صاحب بس دوسری طرف کا بتا دیں. مجھے سمجھ نہیں آیا، بس دوسری طرف کا سمجھا دیں. یہ تو آپ نے نام بتا دیا نا، ادھر کیا مسئلہ چل رہا ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں دوسری جو پارٹی ہے جو ہی پروگرام ختم ہوا تو میں آپ کو فون اور ٹیکسٹ کر دوں گا. مہربانی کریں آگے بڑھیں. سر میں تو اپنے آڈینس کے ساتھ ہوں، میں چاہتی ہوں ہم سب کو کلیکٹیولی پتا چلے، جو بھی پتا چلے آپ کو اور تنگ نہیں کرتے. بے نظیر نے بھی یہ کہا کہ یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے یہ بڑا بری طرح افیکٹ کر سکتا ہے اور تحریک کو بھی. انکلوڈنگ کامنٹس. علینا میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کنفیوژن ہے مجھے نہیں لگتا یہ ختم ہوگی، اور میرے خیال سے اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ پھر آپ جب خاص طور پہ اس طرح کی تنقید ہوتی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا. لیکن اگر اس قسم کے مسئلے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ نہ بنے آگے جا کے، تو پھر آپ کو جو آئیڈیولوجیکل آپ کے ورکرز ہیں جن کی خدمات ہے پارٹی کے لیے، ان کو ہی ٹکٹ دینا چاہیے. یا پھر آپ کو کرائٹیریا بتا دیں ہمیں کہ کیا کرائٹیریا ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں نا ہاں کہ جس کے اوپر آپ دے رہے ہیں. بٹ بھٹی صاحب پھر یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی 2-3 اور جو ہے اپوزیشن کو خیبر پختونخوا میں سیٹیں مل جائیں گی. تو یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، کیا ہوتا ہے. بھٹی صاحب ویسے یہ بتائیں، مرزا آفریدی صاحب آپ نے کا بڑی طاقتور شخصیت ہے، پی ٹی آئی اگر ان کو نہ دیتی وہ پھر بھی آ جاتے، سینیٹر الیکٹ ہو جاتے. کیا پی ٹی آئی ان کو پھر اس لیے ٹکٹ دے رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی معاملات مینیج کر سکے؟ انہوں نے منع کیا، آپ سوال کر رہی ہیں ان سے. نہیں سوال تھوڑی ہے، یہ کون بھلے مانس آدمی بولا ہے؟ یہ سوال تھوڑی ہے بھٹی صاحب. یہ تو ویسے ہی میں آپ سے میں نے کہا آپ سے اس نے منع کیا سوال کرنے. بائی دا وے گپ لگا رہی ہوں نا میں بھٹی صاحب سے، بس سوال نہیں ہے. بھٹی صاحب بتا دے ایک مرتبہ پھر بولے مظہر بھائی. اچھا بھٹی صاحب جلدی سے بتا دیں نا، مجھے بریک لینی ہے. مجھے بڑی شدت سے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں. بھٹی صاحب کو زیادہ تنگ نہ کریں، آپ جلدی سے بتا دیں. یہ جو سب کو تنگ کرنے والی شخصیت ہے مرزا آفریدی صاحب، سر یہ بڑی طاقتور شخصیت ہے آپ کے مطابق، تو پی ٹی آئی پھر ان کو کیوں دے رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی تو ساری لڑائی طاقتور شخصیات کے خلاف ہے یا ان کے نمائندوں کے خلاف ہے؟ نہیں میڈم شیخ، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب بھی پی ٹی آئی میں تھے، اس وقت بھی طاقتوروں سے لڑائی تھی. علیم خان بھی پی ٹی آئی میں تھے، اس وقت بھی طاقتوروں کی لڑائی تھی. پی ٹی آئی میں ظاہر ہے وہ پیسے والے بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، نظریے والے بھی ہوتے ہیں، سارے ساتھ چلتے ہیں. اور مرزا آفریدی صاحب ڈپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں سینٹ کے، تو بینیفٹ کیا دے سکتے ہیں اس موقع پر وہ پی ٹی آئی کو آپ کے اندازے کے مطابق؟ فنڈنگ کر سکتے ہیں پارٹی کے جلسوں جلوسوں میں. اس وقت پارٹی صرف پیسے کا معاملہ ہے یا کوئی رابطہ کاری میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ؟ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے میں نے سنا ہے، لیکن میرے پاس کنفرم خبر نہیں ہے. لیکن بہرحال فنڈنگ کا ٹھیک ہے. جی سر میں مرزا آفریدی ہے نا، مرزا آفریدی شاید یہ کھل کے نہ بتا سکیں. مرزا آفریدی میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہی ہیں جو ایم کے لیے کامران ٹسوری صاحب ہوا کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے تو دونوں کا بڑی مماثلت ہے، دونوں کے کیس میں بہت زیادہ مماثلت ہے، آپ دیکھ لیجئے. ویسے ٹسوری صاحب نے کمال کام کر رہا ہے میرا بھائی. نہیں کمال کام پہ انکار نہیں ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ٹکٹ کے معاملے پہ جو کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے واقعات ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے لیے وہی کمال کام کرے. ود دیٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، وہی کمال کام کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید سوالات کچھ اور ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک جی. یوٹیوب پہ جو سوالات بھیجے گئے ہیں تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے. بے نظیر پہلا سوال آپ سے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی پاکستان میں خواتین کی جو ورک فورس میں خواتین ہیں، مطلب کام کرنے والی خواتین ہیں، ان سے متعلق اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. رپورٹ کے مطابق تعلیم اور کام کے اوقات میں برابری کے باوجود خواتین کو مردوں کے مقابلے میں 30% کم اجرت ملتی ہے. اس تفریق میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے آپ کے مطابق؟ علینا ویسے یہ کتنی ٹربلنگ اور کنسرننگ رپورٹ ہے.
اور بڑی تفصیل سے انہوں نے 3-4 سالوں کا ڈیٹا لے کے یہ رپورٹ کمپائل کی ہے کہ 25 سے 30% کم خواتین جو ہیں وہ مردوں سے کماتی ہیں اسی جاب کے لیے، وہی کام کر رہی ہوتی ہیں. اور کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کی ایجوکیشن بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو تنخواہ مردوں سے کم مل رہی ہوتی ہے. اب یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. اور اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے ملک کی معیشت کے اوپر، کیونکہ یہ جو خواتین ہیں ان کو انسینٹیو نہیں ہے نا، ان کے لیے کیوں آئیں یہ ورک فورس میں اگر ان کو کم تنخواہ ملے گی، ان کو کوئی سہولیات نہیں ملیں گی. اور اس وقت جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ خواتین میں پاکستان میں کوئی 22-23% ہے فیصد ہے، اور مردوں میں کوئی میرے خیال سے کوئی 60-70% ہے، بلکہ زیادہ 80% ہے. تو یہ انسینٹیوز نہیں ہے. اور ابھی بھی علینا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ہے. جب ایک جاب ڈسکرپشن بنتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور انٹرویو کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو مردوں کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے، اور اسی جاب کے لیے جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کرائٹیریا بڑا مختلف ہوتا ہے. ابھی بھی ان سے انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی شادی ہوگی تو آپ کیا کریں گی، کیسے آئیں گی جاب پہ، آپ کے بچے ہو گئے تو آپ کام کر لیں گی، رات کو آپ کام کر لیں گی. تو علینا اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی جو اس رپورٹ میں نہیں تھی، لیکن میرے خیال سے ہمیں جو خواتین ہیں پاکستان میں ان کو ہمیں اپنی ورتھ بھی نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنی سیلری ڈیمانڈ کریں جب ہم جاتے ہیں. اور اکثر جب آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین آ رہی ہوتی ہیں، آپ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، سیلری کی ڈیمانڈ، ان کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ ان کو کبھی کسی نے اس سے یہ بات کی نہیں ہوتی. مردوں کو پتہ ہوتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی نہیں علینا، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ سوسائٹی میں ہمارا یہ ہے کہ خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ کو سیلری مل رہی ہے بہت بڑی بات ہے، آپ پہ کوئی احسان ہو رہا ہے، مردوں کو ان کا حق مل رہا ہے، آپ پہ احسان ہو رہا ہے، آپ نے تو شاپنگ ہی کرنی ہے، آپ نے کون سا گھر سنبھالنا ہے. ایگزیکٹلی. ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں نا، آپ نے کون سا کوئی سیریس بریڈ ارنر ہے اپنی فیملی کے، آپ کون سا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ نے. اچھا، اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کروں گی، اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور فیسلٹیز بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ڈیولپ ممالک میں آپ نے دیکھا ہے کہ میٹرنٹی اور پیٹرنٹی لیو بھی ملتی ہے. پیٹرنٹی لیو کیوں دی جاتی ہے؟ ماں کو کہ آپ بچہ پیدا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر رہیں اور گھر سے کام کریں یا میٹرنٹی لیو لیں جب بچہ. اس کے بعد مردوں کو کہا جاتا ہے تاکہ وہ جو ماں ہے، جو خواتین ہے، وہ واپس کام پہ جا سکے اور کچھ دیر جو باپ ہے وہ رسپانسبلٹی لے سکے. پھر ڈے کیئرز ہوتے ہیں، فلیکسیبل ورکنگ آورز ہوتے ہیں. ہماری یہاں پہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہر صوبے میں قانون سازی بھی ایسی ہونی چاہیے تاکہ جینڈر پے گیپ آپ لکھیں قانون میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز ہم مس کر گئے، ٹرانسپورٹیشن جو بہت بڑا پاکستان میں مسئلہ ہے. پبلک ٹرانسپورٹ بہت کم، نہ ہونے کے برابر کئی صوبوں میں تو، لیکن کس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا خواتین کو جو ان کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں کئی دفعہ ان کی طرف سے. سو یہ بھی پوائنٹ بھی نوٹڈ. تھینک یو سو مچ بے نظیر شاہ صاحبہ. سوری دیٹ از آل دا ٹائم وی ہیڈ ٹوڈے. سو ہم آنے والے دنوں میں پھر اس کے اوپر مزید کچھ مختلف زاویوں سے بات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. جی اعزاز سید صاحب، آپ کے لیے سوال بھیجا گیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سلامتی اور ریلوے کے معاہدے ہوئے ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ایک سال پہلے تھے، اب بھی ایک سال بعد ان تعلقات میں بہت بڑی اور پازیٹیو تبدیلی آئی ہے. اور اس ساری کا پازیٹیو تبدیلی کا کریڈٹ 3 اسٹیک ہولڈرز کو دینا نہ اگر دیا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. سب سے پہلے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. ان کے ساتھ امبیسڈر جو اسپیشل NY ہیں ہمارے افغانستان کے لیے، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے. یہ ٹیم ہے پوری جنہوں نے بڑی کوشش کی ہے. لیکن 21 مئی 2025 کو بیجنگ میں جو چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ملاقات کرائی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ کی افغانستان کے وزیر خارجہ سے، اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو میرے خیال میں چین کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور اگر اس کو ان کا ذکر بھی نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. افغانستان کا بھی کریڈٹ ہے اس میں، اور افغانستان کے جو وزیر ہیں
मौलवी तो आपके ख्याल में उनको बेहतरी की तरफ न सिर्फ जा रहे हैं बल्कि पिछले एक साल में बहुत बेहतरी नुमाया फ़र्क नज़र आया है। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। चलिए मज़र साहब, आपसे सवाल हो रहा है NED यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक। दाखिला टेस्ट में सिंध के मुख्तलिफ बोर्ड से A1 ग्रेड लेने वाले तलबा बड़ी तादाद में नाकाम हुए इस दाखिला टेस्ट के अंदर। क्या समझते हैं, ये तालीमी मयार के ऊपर सवाल है या ये एंट्री टेस्ट से मुतल्लिक स्पेसिफिक इशू है? अलीना, तसव्वुर करें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, सिंध की कोई जामिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 135 कंट्रीज़ में भी नहीं है और 135वें ही नंबर पे भी नहीं है, कंट्री कह रहा हूँ, 135वें नंबर पर भी नहीं है। और वैसे तो पूरे पाकिस्तान में शायद एक आध यूनिवर्सिटी है, गालिबन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कोई 130 या नंबर, इस नंबर हमने डिस्कस किया था, मैं भूल गई हूँ एग्जैक्टली नंबर। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध में एजुकेशन का क्या मेयार है। यहाँ जो मसला है, यहाँ क्या मसला हो सकता है, पॉसिबल क्या मसला हो सकता है? एक मसला ये हो सकता है कि जिन लोगों ने जो A ग्रेड या A+ लिए हुए हैं, या तो उनके नंबर्स में या उस एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लड़का अगर इतना ब्रिलियंट है कि A ग्रेड ला रहा है, A+ ला रहा है, तो वो एंट्री टेस्ट में कैसे फेल हो गया? या उधर प्रॉब्लम है या इधर प्रॉब्लम है। ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि उधर प्रॉब्लम है और उसको किधर जहाँ ग्रेड मिल रहा है उसको A+ यानी बोर्ड्स में प्रॉब्लम, हैदराबाद वो लड़काना बोर्ड में कहीं भी, हाँ, उसमें, क्योंकि इस चीज़ का कोई ना कोई तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है कि एक इतना ब्रिलियंट लड़का, मैं उसके ग्रेड वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या उसको एंट्री टेस्ट में जो है वो बिल्कुल नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए? बड़ा अच्छा सवाल उठा रहे हैं, बट मैंने खुद यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट दिए, तो मैं एक मुख्तलिफ ज़ाविया इसमें पेश करना चाहती हूँ। कई दफ़ा ये होता है कि जो हमारे बोर्ड्स हैं उनका करिकुलम बिल्कुल एक मुख्तलिफ रट्टा सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है और अभी तक बड़ा दकियानूसी निज़ाम है। जो ये टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और ख़ासकर जो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टेस्ट लेते हैं, जैसे SAT हो गया या मुख्तलिफ टेस्ट जो GAT वगैरह के होते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो इसमें कॉम्प्रहेंशन आपकी बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो कई दफ़ा वो रट्टा सिस्टम से आप ये जो कॉम्प्रहेंसिव स्टाइल होते हैं इसके ऊपर कन्वर्ट नहीं कर पाते और हमारी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती उतनी कि हम कर पाएं। तो ये हमें अपने करिकुलम को भी देखना बड़ा जरूरी है। सॉरी सर, आई हैव टू मूव ऑन बिकॉज हमारे पास टाइम खत्म हो गया, बट मेरे सामने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। लेट्स सी लुक एट इट आने वाले दिनों में भी। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं यूरोप में सजाए मौत नहीं लेकिन जराइम कम है, जबकि पाकिस्तान में सजाए मौत के बावजूद जराइम बढ़ रहे हैं। क्या असल मसला सज़ा है या कानून पर अमल दरामद ना होना? वाह मेरे भाई आज़म नज़ीर तारड़ साहब, यूरोप की मिसालें देते हैं आप, दिल जलाने की बातें करते हैं। कहाँ यूरोप, कहाँ हम। यूरोप का प्रोसिक्यूशन, यूरोप का पुलिस, यूरोप की पुलिस, यूरोप का पुलिस का निज़ाम आपने देखा है और अपना हाल देखा है। यूरोप की अदलिया देखी है और अपनी अदलिया देखी है। यूरोप में जज़ा सज़ा देखा है और अपना हाल देखा है। यूरोप में कानून की हुक्मरानी और असूल और मंतक देखी है, इखलाकियात देखी है और अपना हाल देखा है। यूरोप में कोई कानून से बड़ा नहीं और हमारे सब बड़े कानून से बड़े हैं। बहुत खूबसूरत कवानीन है, लेकिन सूरत हाल वहाँ पैदा होती है जहाँ पैसा चलता है, जहाँ सिफारिश चलती है, जहाँ लंबा अदलिया के अभी भी लाखों केस पड़े हुए हैं। तो यूरोप की कम अज़ कम मिसालें ना दें। आप कोई भूटान की दे दें, नेपाल की दे दें, सूडान की दे दें, कीनिया की दे दें, मालदीव की दे दें, कहाँ की मिसालें आप देते हैं। और पता नहीं, ज़ाहिर मेरे इलाके के आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तो मेरे वाला टैलेंट उनमें मौजूद है, तो मिसालें तो उन्होंने यूरोप की देनी है। जिंदाबाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब। सर, तो मसला कहाँ है, सज़ा या कानून पर अमल दरामद ना होना? जी डेफिनेटली कानून पर अमल दरामद ना होना। ये इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि आप माजी में कहते आए हैं भट्टी साहब कि सज़ा सख्त होनी। जी होनी चाहिए, बट आप समझते हैं अमल दरामद असल मसला है? हाँ जी, नहीं होता ना हर सज़ा। अब मिसाल के तौर पे एक की सज़ाए मौत है, तो कभी किसको मिली है सज़ाए मौत? 40 सालों के बाद वो पता चलता है कि वो तो नस्लें ही गुजर गई। 50 साल बाद किसी को ज़मीन मिलती है, किसी को हक मिलता है। कौन कानून तो मौजूद है, अगर इम्प्लीमेंट हो, बर वक्त हो, अच्छा, तो कभी भी सर वो मेरा ख्याल है जो
कॉर्पोरल जराइम होते हैं ना, जैसे जो सख्त सजाएं, जैसे सजाए मौत वगैरह, वो उसके ऊपर यूरोप की मिसाल दे के वो कर रहे थे। मैं तो हक में हूँ, मैं तो इस हक में हूँ, होनी चाहिए, बिल्कुल इस हक में हूँ, लेकिन जजा सजा का निज़ाम सख्त होना चाहिए, कानून अमल दरामद भी होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम आज इतना ही था, तो फिर आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।